बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अनदर JTR पॉडकास्ट। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे साथ डॉक्टर फ़ैयाज़ आलम साहब मौजूद हैं, जो कि एक मेडिकल की फ़ील्ड से वाबस्ता रहे, MBBS डॉक्टर हैं वो। उसके बाद जो है वो ज़राअत के शोबे से वाबस्तगी हुई, बहुत सारे फ़लाही इदारों से वो मुंसलिक रहे और बहुत ज़्यादा फ़लाही काम किया। ख़ास तौर पे ज़ैतून की काश्त के हवाले से उनका जो काम है वो बहुत नुमायाँ है। उसके ऊपर रिसेंटली वो एक किताब भी लिख चुके हैं, इंशाल्लाह उसका भी हम तज़किरा करेंगे और लोगों को अवेयरनेस देते हैं एग्रीकल्चर के हवाले से, जिस वक्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और सबका काम इस हवाले से बड़ा नुमायाँ है। तो सर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे पॉडकास्ट में तशरीफ़ ले आए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक मेडिकल डॉक्टर ज़राअत की फ़ील्ड से कैसे मुंसलिक होता है? इसके पीछे कारगुज़ारी क्या है? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे आज इनवाइट किया इस अपने एक अहम पॉडकास्ट के अंदर। देखिए, बुनियादी बात यह है कि मैं तो 1991 में MBBS करने के बाद मैं समाजी शोबे में आ गया, ठीक है जी। और इत्तफाक से 1992 से ही मेरा राब्ता हो गया नेमतुल्लाह ख़ान साहब से, जो कराची के सिटी नाज़िम भी रहे। वो ख़ुद एक बहुत बड़े सोशल वर्कर थे। जी भी। वो मुझे हमने कुछ तो हॉस्पिटल्स बनाए कराची में, कुछ एजुकेशन पे काम किया। उसके बाद 1998 में मुझे वो लेकर गए थरपारकर, अच्छा। ये थर्ड डेजर्ट जो है, वहाँ गए। वहाँ ज़ाहिर है कि जी तमाम NGOs कुछ मखसूस तरह के काम करती हैं। मिसाल के तौर पे पानी का मसला है तो कुएँ खुदवाती हैं, राशन तक़सीम होता है, इमदाद तक़सीम होती है, इस तरह के काम सब करते हैं वहाँ पर। हमने जो है वो, मैं एक इदारे से वाबस्ता था, उसका एडमिनिस्ट्रेटर था, उसका नाम है ग्रीन क्रीसेंट ट्रस्ट, अच्छा। जो बेसिकली एजुकेशन में काम करता है। और मैं उसका एडमिनिस्ट्रेटर था और नए स्कूल खोलने की ज़िम्मेदारी थी मुझ पर। तो मिट्टी शहर जो है, जो हेडक्वार्टर है थरपारकर का, वहाँ हमने 1999 में स्कूल खोला, हिलाल पब्लिक स्कूल। फिर 2000 में जो है हमने स्कूल खोला इस्लाम कोर्ट में। सही। मिट्टी वाला स्कूल, मिट्टी का जो स्कूल था हिलाल पब्लिक स्कूल, वो शहर का दूसरा प्राइवेट स्कूल था, जबकि इस्लाम कोर्ट में पहला प्राइवेट स्कूल हमने ही खोला वहाँ पर। अच्छा, माशा। उसके बाद हमने कोई आई कैंप्स किए, मेडिकल कैंप्स किए और मुस्तकिल वहाँ आते जाते रहे। फिर खान साहब जो है वो सिटी नाज़िम बन गए, हम उनके साथ चले गए वहाँ। वहाँ पर भी मैंने कराची में जो दिल का अस्पताल, दूसरा बड़ा अस्पताल बना, एक तो NICVD है, जो दूसरा बना उसका नाम है कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ेज़। अच्छा। वो मेरी तजवीज़ पे बना, मैं उसकी प्रोजेक्ट कमेटी का रुकन भी था और मैंने तजवीज़ पेश की खान साहब को कि दिल का अस्पताल बनाया जाए, क्योंकि जब वो बना था NICVD तो बहुत छोटा शहर था, आबादी कम थी। अब आबादी बहुत बढ़ चुकी थी। ये तो कब की बात है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात है 2002 में हमने तजवीज़ पेश की और ये 2005 में शुरू हो गया था अस्पताल वो। सही। उसमें एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी बहुत सस्ते दामों हो रही थी और बहुत बड़े-बड़े माहिरीन उसमें हमने हायर किए थे उनको। इसी तरीके से आपको याद होगा कोरोना भी गुज़रा है। जब कोरोना आया तो कोरोना का इलाज तो आपको पता है बहुत मुश्किल, बहुत महँगा इलाज था। प्राइवेट हॉस्पिटल तो बहुत पैसे ले रहे थे और हर जगह इलाज हो भी नहीं रहा था। तो उस ज़माने में जो मिनिस्टर थीं अपना डॉक्टर अज़रा पेचूहू, उनसे मेरा राब्ता था थरपारकर की वजह से। तो उनको मैंने एक दिन राब्ता किया कि भाई कराची में कोई ऐसा हॉस्पिटल कायम करें जहाँ कोरोना का और इन्फेक्शियस डिजीज़ के मरीज़ों का इलाज हो। सही। तो उन्होंने ज़ूम पे एक मीटिंग की और मैंने उनको कुछ तजावीज़ दी। एक तो कब्रिस्तानों में बड़ा मसला हो रहा था तदफीन के वक्त, तो उन्होंने उसी वक्त पर ऑर्डर निकाला और उनको मैंने बताया कि जी मैं जिस इलाके में रहता हूँ गुलशन इकबाल में, यहाँ कई सालों से एक हॉस्पिटल बन रहा है सरकारी, जो अब तक मुकम्मल नहीं हुआ है। वो शायद ऑर्थोपेडिक वगैरह का बन रहा था। तो मैडम ने बहुत अप्रिशिएट किया इस आइडिया को और फिर फौरी तौर पर अगले चंद हफ्तों में ही उन्होंने विज़िट किया, सेक्रेटरी हेल्थ ने विज़िट किया और अल्हम्दुलिल्लाह कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ बन गया। तो मेरा बेसिकली सोशल वर्क में, एजुकेशन में, हेल्थ में और जनरल उसमें काफ़ी सारा काम रहा, बहुत तजर्बा हुआ और इसका ज़ाहिर है कि नेमतुल्लाह साहब को असल क्रेडिट जाता है, जिन्होंने हमें बड़ी शफ़क़त फरमाई, हमेशा बड़ा हौसला बढ़ाया और जी, साथ जी। काम किया। जी, जी। 2014 में जो है ना थरपारकर में कहत की कैफियत पैदा हुई। हम लोग गए, मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने दुआ फाउंडेशन के नाम से एक NGO रजिस्टर कराई थी। वहाँ गए, वहाँ उस ज़माने में आपको याद हो अगर, कि बच्चों के, नौमालूद बच्चों के मरने की बड़ी खबरें आ रही थीं और रोज़ाना जो है ना टीवी पर ये खबरें आती थी कि इतने बच्चे मर गए, आज इतने बच्चे मर गए। तो वो जब वापस आए देख कर, तो मुझे उन्होंने बताया, फिर मैं उनके साथ गया वहाँ पर। जब मैं गया तो देखा कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में बच्चे लाए जाते थे और नौमालूद बच्चों के इलाज की कोई ख़ास सहूलत नहीं थी। तो वहाँ जो डॉक्टर थे, जो MS थे, वो बड़े परेशान थे। फिर हमने यहाँ वापस आके कुछ फंड्स जमा किए 50-60 लाख रुपए और सोशल मीडिया के ज़रिए बताया लोगों को कि भाई वहाँ तो इलाज ही नहीं हो रहा।
تو الحمدللہ وہ NICU اسٹیبلش ہو گیا, ابھی بھی چل رہا ہے, ہمارا 6 لوگوں کا اسٹاف وہاں کام کرتا ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہوئی کہ میں نے سوچا کہ بھئی 98 میں ہم آئے تو بھی حالات ویسے ہی تھے, جی بالکل. اور وہاں جو غربت ہے, تھرپارکر پاکستان کے غریب ترین اضلاع میں شامل ہے, آج بھی حالات ویسے ہی ہیں. تو پھر اس پہ کافی غور کرنا شروع کیا, اور اب کیونکہ انٹرنیٹ کی وجہ سے معلومات کا حصول بڑا آسان ہے, تو میں نے یوٹیوب پہ, گوگل پہ دیکھا کہ اچھا جی پڑوسی ملک جو ہمارا ہے اس میں تھرپارکر کا بہت بڑا علاقہ شامل ہے نا جی. اصل تھرپارکر جو ہے وہ راجستھان ہے وہ, اور 20% یہاں پر ہے. تو راجستھان میں پھر لوگوں کا روزگار کیا ہے, وہاں کیسے کام کرتے ہیں, کیا طریقے ہے. تو مجھ پہ یہ انکشاف ہوا کہ وہاں تو ایگریکلچر میں بہت کام ہو رہا ہے, اور وہاں لائیو اسٹاک پہ بہت کام ہو رہا ہے. یہاں پر بھی ایگریکلچر ہے, تھرپارکر میں بھی دیکھیے زراعت ہوتی ہے, لیکن یہ بارانی علاقہ ہے. اگر مانسون کے سیزن میں اچھی بارشیں ہو جائیں تو 2-3 فصلیں لگا لیتے ہیں وہ لوگ. مثال کے طور پہ گوار ان کی مین فصل ہے, باجرہ ہے, مونگ کی دال ہے, اور کچھ ظاہر قدرتی گھاس اگ جاتی ہے. تو اس کے نتیجے میں ان کو چند مہینے ان کے مویشیوں کو فری چارہ مل جاتا ہے, اور باقی ان کو گوار وغیرہ کی, گوار جو ہے ایک اچھی مہنگی فصل ہے وہ, اس سے ان کے کچھ تھوڑا سا مالی حالات بہتر ہو جاتے ہیں, جس سے وہ اگلے چند مہینے گزارا کر لیں. اور اگر بارش نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ فصل اچھی نہیں ہوتی ہے, پھر وہ مشکل ہوتی ہے, بلکہ قحط سالی کی کیفیت بھی ہو جاتی ہے, جو اکثر 6-7 سال 8 سال کے بعد ہو جاتا ہے معاملہ یہ. تو ہم نے سوچا کہ بھئی جو راجستھان ہے وہاں اگر زمین کے پانی سے کاشتکاری ہو رہی ہے, اور زیرہ اور اسپغول اور گندم اور سرسوں ہر طرح کی فصل ہو رہی ہے, محلے میں نہیں ہو رہی, ساتھ اور ہمارے یہاں کیوں نہیں ہو رہی. اچھا, ہم نے جب لوگوں سے بات کی کہ بھئی کچھ لوگوں سے جو بہت غریب لوگ تھے اور محنت مزدوری کرتے تھے وہ, اور بہت تھوڑے پیسے یعنی مہینے کے 9,000 10,000 کماتے تھے, تو ان سے جب ہم نے بات کی کہ بھئی ہم آپ کو اگر ٹیوب ویل لگا کے دے دیں تو کیا آپ کریں گے, تو ان کا خیال تھا کہ زمین کے پانی سے کاشتکاری نہیں ہو سکتی یہاں پر. خرچہ زیادہ ہے یا ویسے کوئی اور نہیں, ان کے ذہنوں میں ایک دیکھیں نا, صدیوں پرانا علاقہ ہے, ان کے اگر ایک چیز کہیں ہوتی ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر کس کو یقین آئے گا. تو عام طور پہ لوگوں کا رجحان یہ تھا کہ نہیں جی بارش میں ہم فصلیں لگاتے ہیں, زمین سے تو کوئی نہیں کرتا کام یہاں پر. ایک صاحب کو ہم نے ستمبر 2015 میں, ایک ان کی زمین تھی 8-10 ایکڑ, ان کی آبائی زمین تھی, وہاں ایک ٹیوب ویل لگا کے دیا اور تھوڑا سا گائیڈ کیا. اچھا, نالج تو ہمارے پاس بھی لمیٹڈ تھی, لیکن یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے اور کچھ ماہرین سے مل کر ہم کچھ سیکھ گئے. ظاہر ہے دیکھیے کاشتکاری اس لحاظ سے ایک آسان کام ہے کہ آخر کسان نے تو کوئی PhD نہیں کیا ہوتا, اس نے تو کسی ایگریکلچر یونیورسٹی سے نہیں پڑھا ہوتا. درخت لگانا یا فصلیں لگانا جو ہے نا ٹیکنیکلی بہت مشکل کام نہیں ہے, لیکن یقیناً کچھ نہ کچھ بنیادی نالج تو ہونی چاہیے. وہ ہم نے سیکھ لیا لوگوں سے پوچھ کر. ان صاحب کو ہم نے سرسوں کے بیج دیے اور لگانے کا طریقہ بتایا, ٹیوب ویل لگا دیا. جب ان کی پہلی فصل اتری چند مہینوں بعد تو اس سے ان کو 1.5-2 لاکھ روپے بچ گئے. اچھا ماشاء اللہ. اب جو آدمی صبح سے شام کی مزدوری کر کے مہینے کے 9,000 روپے کماتا تھا, اس نے 5 مہینے کے اندر ایک تھوڑی فصل لگا کے کو 1.5-2 لاکھ روپے کما لیے. تو آپ سمجھ لیں کہ اس پورے علاقے میں نا بہت مشہوری ہو گئی, اس فرد کی بھی اور ہمارے کام کی بھی. چاہے ہمیں بھی حوصلہ ملا. اس کے بعد تو آج تک ہم وہاں کوئی 60 کے قریب, 60 سے زیادہ اس طرح کے ایگریکلچر پروجیکٹ بنا کے لوگوں کو دے چکے ہیں ماشاءاللہ. اور الحمدللہ سوائے 3 فصلوں کے, یعنی ایک کیلا, چاول اور گنا, ان جس میں زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے, اس کے علاوہ الحمدللہ ہم نے تقریباً ساری فصلیں وہاں لگائی ہیں اور بہت اچھی پیداوار ہوتی ہے. اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ماشاءاللہ مالی طور پر وہ بہت خوشحال ہو گئے ہیں, ان کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ان کے مکانات پکے ہو گئے ہیں, بعض لوگوں نے تو گاڑیاں اور جیپیں خرید لی ہیں, بہت سے لوگوں کو روزگار مل گیا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اور اب اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے ان منصوبوں کو دیکھ کے کئی 100 لوگوں نے وہاں پر ایگریکلچر کا کام شروع کر دیا ہے. ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال بتاؤں کہ تھرپارکر میں نا جنگلی بیر کے جھاڑیاں بہت ہیں, کروڑوں ہوں گی, کروڑوں. جہاں جائیں گے آپ جھاڑیاں ملیں گے جنگلی بیر, جن پہ چھوٹے سائز کا بیر لگتا ہے. ہم نے لوگوں سے کہا کہ بھائی اس کی گرافٹنگ کریں, اور گرافٹنگ ہم نے کی, کر کے دکھایا لوگوں کو کہ بھائی دیکھیں یہ گرافٹنگ ہوئی ہے, اس پہ آپ اچھے بڑے والے بیر کا گرافٹ لگا دیں, 1-2 سال کے بعد بڑا بیر لگنا شروع ہو جاتا ہے. آپ یقین کریں کہ گزشتہ سال ایک صاحب نے اپنی زمین پہ جو جھاڑیاں لگی تھیں ان کو گرافٹ کروایا 2 سال پہلے, اور گزشتہ سال 20 لاکھ روپے کے بیر انہوں نے فروخت کیے ہیں. کیا بات. وہ کوئی ٹھیکیدار ظاہر ہوتے ہیں آڑتی, وہ پہنچے, انہوں نے 20 لاکھ روپے میں ان کا پورا باغ خریدا.
ایک سال کے لیے، ظاہر ہو ایک سال کی فصل تھی. تو زراعت سے جو ہے نا لوگوں ہم اس طرح سے انوالو ہوئے اصل میں. اور آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ لوگ ماہرین سے ملے، لوگوں سے بات کی، انٹرنیٹ سے سیکھا، گوگل سے، یوٹیوب سے. 2018 میں ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوا، بہت بڑا. میں سمجھتا ہوں کہ تھرپارکر کی تاریخ کا ایگریکلچر کا سب سے لینڈ مارک پروجیکٹ ہوا. اور یہ کام دیکھیے ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے، ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے، بلکہ ہر ایک کو سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اس کا خاص کرم ہوتا ہے کسی فرد پہ، کسی گروہ پہ، کہ آپ کے دل میں ایک بات ڈال دیتا ہے وہ کہ یہ کام کرو. وہ جس طرح شہد کے مکھی کو ڈالتا ہے کہ جی آپ جا کے پھولوں میں بیٹھیں اور رس نکالیں، اس طرح دنیا میں جتنی ایجادات ہوتی ہیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان نہیں کرتا یہ، اصل میں اللہ تعالیٰ کسی کو راستہ دکھایا جاتا ہے، دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے اور وہ آدمی اس کام پہ لگ جاتا ہے. بعض اوقات ظاہر جن کا ایمان نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، انسان کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں ہمارا کوئی تعلق ایگریکلچر سے نہیں تھا، ہماری کوئی تعلیم اس کی نہیں تھی. اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ تھرپارکر میں یہ کرو، کام شروع کیا، اللہ نے کامیاب کرا دیا. 2018 میں جو ہے نا ہم نے تھرپارکر میں پھلوں کے درخت لگائے. اچھا. آپ حیران ہوں گے کہ تھرپارکر کا 20,000 مربع کلومیٹر کا صحرا ہے، کبھی کسی نے وہاں کھجور کے درخت نہیں لگائے تھے. صحیح. اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے، ہم سوچتے ہیں تو ہمیں بھی حیرت ہوتی ہے کہ کیوں نہیں لگائے تھے. بھائی کھجور تو صحرا کا درخت ہے نا جی، مشہور ترین بات ہے. لیکن بس وہ کسی کو یہ اعزاز ملنا تھا، اللہ نے توفیق دینی تھی تو ہمیں مل گئی. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم لوگوں نے خیرپور سے لا کے وہاں درخت لگائے اور اس کے علاوہ وہاں زیتون کے پودے لگائے، وہاں ہم نے انار کے پودے لگائے اور ہم نے وہاں پر بیر کے پودے لگائے. 2 سال کے بعد کھجور کے پودوں میں پھول نکل آئے. اچھا. اور ظاہر ہے کہ سب لوگ حیران ہو گئے کہ یار کھجور پہ پھول نکل آیا جناب. اس کے بعد ماشاءاللہ پھل آیا، اور بیر پہ تو بے شمار پھل آتا ہے، ٹنوں میں پھل آ رہا ہے، مستقل آتا ہے، اس سال بھی آیا ہوا ہے. انار پہ بھی پھل آ گیا، بڑا میٹھا پھل آیا لیکن چھوٹے سائز کا تھا. ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ورائٹی کون سی ہوتی ہے، کیا لگانا چاہیے. ظاہر ایک تو ہم تو تجربات کر رہے تھے نا. زیتون کے پودے بڑے ہو گئے ہیں مگر ان میں ابھی پھل نہیں آیا ہے، اس میں کچھ ٹیکنیکل مسائل ہیں، وہ ہم نے ایک نرسری سے منگوائے تھے پودے. لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ہمارا نا اعتماد بہت بڑھ گیا اور لگا کہ یار یہ تو بڑا اچھا کام ہے، یہ تو آسان کام بھی ہے، اچھا کام بھی ہے. دیکھیے ایک بات سمجھنا ضروری ہے. میں زیتون پہ جانے سے پہلے نا آپ کو ایک بات بتاؤں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کا اتنا زبردست ادارہ ہے اور آپ اتنا بہت سے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، ایک پازیٹیو اپروچ کے ساتھ کام کر رہا ہے یہ ادارہ. اصل میں دیکھیے پاکستان میں نا اگر کسی چیز کو پاکستانی معیشت کی بیک بون کہا جا سکتا ہے، ریڑھ کی ہڈی، تو زراعت ہے، ایگریکلچر. ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں ہزاروں این جی اوز ہیں، ہزاروں، ایک بھی این جی او زراعت پہ کام نہیں کرتی. اب میں حیران ہوتا ہوں جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ بھئی آپ زراعت پہ کیوں کام کر رہے ہیں، یا آپ کی دعا فاؤنڈیشن کیوں کام کر رہی ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ دوسروں سے پوچھیں کہ وہ کام کیوں نہیں کر رہے. اس لیے کہ دیکھیں پاکستان کی معیشت کا جو جی ڈی پی میں حصہ ہے نا، زراعت سب سے زیادہ حصہ زراعت کا ہے، 24%. زراعت جو ہے اس کا جی ڈی پی میں حصہ ہے 24%. پاکستان میں روزگار کا جو سیکٹر ہے اس کا 50% براہ راست ایگریکلچر سے آتا ہے. پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کی جو فوڈ سیکیورٹی ہے، ہم جو کھانا کھاتے ہیں، گندم، چاول، یہ سب چینی، یہ سب کا سب زراعت کا پروڈکٹ ہے. پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے 80% زراعت پر ڈیپینڈ کرتی ہے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ حکومتیں اور این جی اوز اور سب لوگ زراعت میں انٹرسٹ لیں. روزگار کے اتنے مواقع ہیں جس کا تصور نہیں کر سکتا کوئی آدمی. بالکل. آج کے دن بھی دیکھیں پاکستان زراعت میں نا ماشاءاللہ پاکستان بننے کے بعد ترقی بہت کی ہے زراعت میں آج بھی، لیکن امکانات کی ایک پوری دنیا ہے اور بہت ساری ٹیکنیکس اب تک ہم نے پاکستان میں نہیں اپنائی ہیں اور اب تک ویلیو ایڈیشن پہ کام نہیں ہو رہا. مثال کے طور پر آج کے دن بھی کھجور اب دنیا میں 5ویں بڑے نمبر پہ کھجور پیدا کرتے ہیں ہم، اور ہمارے یہاں رمضان میں دیکھا ہوگا آپ نے ایرانی کھجور بک رہی ہوتی ہے. اس طرح بہت سارے پھل باہر سے آتے ہیں، خشک انجیر جو ہے باہر سے آتی ہے، بہت سارے پھل جو ہے آپ دیکھیں بک رہے ہوتے ہیں. بالکل. پاکستان کے جو پھل ہیں، پاکستان میں جو ڈرائی فروٹس ہیں، ان کا دنیا میں کوئی میچ نہیں ہے کسی اور سے، ان کے ٹیسٹ میں، ان کی کوالٹی میں. لیکن کیونکہ ٹیکنالوجی ہماری اب تک ہم نے نہیں اڈاپٹ کی ہے، اس لیے ہم پیچھے ہیں. خاص طور پہ میں آپ سے عرض کروں
کہ ہمارے دیکھیں ایک بہت بڑا مسئلہ شہر میں یہ ہے کہ جنوبی پنجاب ہے، غربت بہت ہے، پہاڑی علاقے ہیں، KPK ہے، بلوچستان ہے، وہاں پہ کیونکہ صنعت نہیں لگ سکتی، ظاہر ہے صنعت کے لیے ٹھیک علاقے نہیں ہیں، وہ مخصوص طرح کی صنعتیں لگ سکتی ہیں نا، بڑی بڑی انڈسٹری نہیں لگ سکتی ہے. بالکل. تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ بے روزگاری کی وجہ سے نوجوان وہاں سے آتا ہے، یا وہ کراچی آئے گا، لاہور آئے گا، یا مڈل ایسٹ جائے گا، اپنی فیملی کو چھوڑ کر مزدوری کرے گا، محنت کرے گا اور مختلف کام کرے گا. اس کے نتیجے میں بھائی کوئی آدمی اگر نوجوان آدمی اپنی فیملی سے چھوڑ کے یہاں رہ رہا ہوگا تو بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے، فیملی کو بھی، اس کو بھی. بہت ٹف لائف ہوتی ہے، کوئی بہت تنخواہیں تو نہیں ملتی ہیں. ایسے ہی ہے. لیکن آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں زراعت کے اتنے مواقع رکھے ہیں اور اتنے زیادہ طرح کے پھل اور فصلیں ہو سکتی ہیں جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر ایک پھل ہوتا ہے، اسے ایووکاڈو کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. آپ مارکیٹ میں چلے جائیں گے کسی بڑے مال میں، پتہ چلا کہ جی وہ تو 2000 روپے کا 1500 روپے کا ایک پھل ملتا ہے. وہ 1955 سے مری کے ایک ایگریکلچر ریسرچ سینٹر میں ایووکاڈو ہو رہا ہے. کوئی 100 کے قریب بڑے بڑے درخت لگے ہوئے ہیں جو پھلوں سے بھرے ہوتے ہیں. لیکن ایگریکلچر ریسرچ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ریسرچرز ریسرچ کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، بڑے قابل لوگ ہیں، لیکن عوام سے انٹریکٹ نہیں کرتے، میڈیا سے انٹریکٹ نہیں کرتے. اچھا، میڈیا کو بھی، جو آپ کا مین سٹریم میڈیا ہے، اس کو بھی شوق یہ ہے کہ وہ شام کے وقت جو ہے نا سیاستدانوں کو بٹھائے اور لڑاتا رہے، ان کو اپنی ریٹنگ بڑھائے. آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ ایگریکلچر پہ کوئی ٹاک شو ہو رہا ہو. جی جی بالکل. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے. ہماری NGOز ایگریکلچر میں کام نہیں کرتی، ہمارے میڈیا کو انٹرسٹ نہیں ہے. عام لوگ جو شہری سیاستدان ہیں ان کو بھی ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. آپ دیکھیے کوئی بھی ماہر معیشت اگر وہ ایگریکلچر کے بارے میں بنیادی معلومات نہیں رکھتا تو میری نظر میں وہ پاکستان کی معیشت کو جانتا ہی نہیں. پاکستان کی معیشت جو ہے نا، اس کا جو سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ ہماری امپورٹ بہت زیادہ ہے، ہماری ایکسپورٹ بہت کم ہے. ٹھیک ہے، اتنا بڑا گیپ ہے. امپورٹ کیا ہے ہماری؟ پیٹرول. ظاہر ہے وہ زمین سے نکلے گا تو کچھ کر سکیں گے آپ، اس پہ آپ کا بس نہیں ہے نا. دوسرا مشینری ہے. ظاہر ہے ہم ایک ایسا ملک ہے جہاں سائنٹیفک بہت ترقی نہیں ہوئی ہے تو ہم بہت ساری طرح کے ایکوپمنٹ مشینیں نہیں بنا پاتے. تیسری بڑی امپورٹ ہے ہماری ایڈیبل آئل کی، خوردنی تیل کی. تو میں آپ کے توسط سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں لوگوں کو، اور میں چاہتا ہوں کہ علماء کرام بھی اس میں اپنا رول پلے کریں. ہم ایک ایسی قوم ہیں جو مقروض بھی ہیں، غربت کے لحاظ سے بھی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں. ہمارا امپورٹ کا بل بہت زیادہ ہے ایڈیبل آئل کا. ہم ہر سال $4.5 ارب کا خوردنی تیل اور اس کا بیج منگواتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ایک تماشا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو فیکس استعمال ہے تیل کا وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے. یعنی ہمارا اطمینان نہیں ہوتا جب تک نہاری تیل میں بہت زیادہ تیل نہ ہو، اس میں ہر چیز میں جو نا تیل چاہیے ہمیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ملک کی معیشت کے لیے بھی نقصان دہ ہے. تو لوگوں کو نا اپنے کھانے میں توازن قائم کرنا چاہیے اور تیل کا استعمال کم کرنا چاہیے. دل کی بیماریاں بہت بڑھ رہی ہیں، بہت نوجوانوں میں آج کل ہارٹ اٹیک سننے میں آتا ہے. بالکل. تو کوشش کرنی چاہیے کہ تیل کا جو استعمال جو ہے نا کم کریں. دوسری بات ہے کہ بھائی $4.5 ارب سال کے اگر آپ تیل امپورٹ کرنے پہ لگا دیں گے تو آپ کی معیشت تو ویسے ڈس بیلنس ہو جاتی ہے. لیکن پاکستان میں دیکھیں، ایووکاڈو کے اگر درخت پہاڑی علاقوں میں لگائے جائیں، دنیا میں سب سے مہنگا خوردنی تیل ایووکاڈو سے نکلتا ہے. اچھا جی، امریکہ میں زیتون سے مہنگا تیل بکتا ہے وہ. لیکن کیونکہ وہ اس ریسرچ کے ادارے تک محدود تھا، لوگوں کو معلوم نہیں تھا. پھر میں نے کوئی ویڈیوز بنائی، میں وہاں گیا. اللہ کا شکر ہے کہ آہستہ آہستہ یہ شعور آ رہا ہے. اگر کوئی ایک آدمی اپنے پہاڑی علاقے میں کچھ درخت بھی لگا لے گا نا تو سال کے اتنے پیسے کما لے گا انشاءاللہ کہ اس کو کراچی آ کے مزدوری نہیں کرنی پڑے گی. صحیح. اسی طریقے سے اور بہت سارے درخت ہیں، بہت ان کے سارے اوپر انشاءاللہ آتے ہیں. سب سے پہلے تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ جو زیتون کی، پاکستان میں زیتون کی جو کاشت ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ کتنی ہماری لینڈ سوٹیبل ہے اس کے لیے، اور ایکسپورٹ کوالٹی کی زیتون ہم کیسے اس میں بنا سکتے ہیں. اس کے اوپر ذرا ڈیٹیل بات کیجیے گا. اچھا دیکھیے، زیتون کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا، دیکھیں قرآن میں آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زیتون نہ مغرب کا درخت ہے نہ مشرق کا، یعنی دونوں جگہوں کا درخت ہے. پاکستان کے جو علاقے ہیں جہاں پاکستان بنا، ان میں پہاڑی علاقوں میں، پہاڑی بلوچستان میں، کشمیر میں، پنجاب میں اور سندھ میں بھی گورکھ ہل پہ اور KPK میں
کوئی 8.5 کروڑ درخت ہیں جن کو کہو کے درخت کہتے ہیں. کہو, اچھا. یہ 12 کہو سنا ہوگا آپ نے. کہو جو ہے نا یہ بنیادی طور پہ جنگلی زیتون کے درخت ہوتے ہیں جن میں چھوٹے سائز کا پھل لگتا ہے. پاکستان میں ان درختوں پہ گرافٹنگ کا کام کہ ان کو قلم لگایا جائے اور دوسرے بڑے زیتون حاصل کیے جائیں, اور زیتون کے پودے متعارف کرانے کا کام پہلی مرتبہ ایک انگریز نے کیا 1866 میں. اس نے وہ باہر سے پودے لے کر آیا, اس نے لگایا پنڈی کے علاقے میں. اس کے بعد پھر 1900 میں 1907 میں کشمیر میں اور اٹک وغیرہ کے علاقوں میں زیتون کے پودوں کا تجربہ کیا گیا. پھر پاکستان بن گیا, والی سوات نے پودے امپورٹ کر کے لگوائے. ایک صاحب تھے چودھری عبدالرحیم صاحب, انہوں نے پورا باغ لگوایا, انہوں نے گرافٹنگ کروائی. پھر ایوب خان کے دور میں لگے پودے. پھر بھٹو صاحب پودے لے کر آئے اٹلی سے, انہوں نے لگوائے ساؤتھ بلوچستان میں. ٹوٹلی امپورٹڈ تھا اس وقت. امپورٹڈ ظاہر اس وقت تو جنگلی زیتون پہ گرافٹنگ ہو رہی تھی, لیکن تجربات تھے نا. دیکھیے میں دوبارہ عرض کروں کہ بھائی کاشتکاری جو نا کاشتکاری وہ عام آدمی نے کرنی ہے. پاکستان میں کاشتکاری اور زراعت وہ واحد شعبہ ہے جو 100% نجی شعبہ ہے, 100% پرائیویٹ. ایک سیکٹر, 1 ایکڑ زمین بھی آپ خود آپ کی زمینیں ہیں دیکھیے, 1 ایکڑ زمین پر بھی گندم حکومت نہیں اگاتی ہے, ٹھیک ہے. ایک باغ بھی حکومت کا نہیں ہے جہاں سے آپ سیب خریدتے ہوں, ٹھیک ہے. جب 100% کاروبار ہی یہ 100% شعبہ ہی نجی شعبہ ہے, تو ریسرچ کے لوگوں کو چاہیے کہ جو بھی مفید ریسرچ وہ کرتے ہیں نا اس کو عوام تک پہنچائیں, عوام تک. ہمارے جو ریسرچرز ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں ظاہر ہے آپ کے توسط سے کہ جو بھی ریسرچ کرتے ہیں وہ اس کو ریسرچ جرنلز کے ساتھ ساتھ میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کو بھی, اس کے بغیر تو فائدہ نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے. ہوا یہ کہ 1999 میں 1999 میں ایک صاحب سیکریٹری ایگریکلچر بنے, ان کا نام تھا ظفر الطاف. انہوں نے خوردنی تیل کی کیونکہ پیداوار تو ظاہر کم تھی اور امپورٹ بہت بڑھ گئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ اس پہ کام ہونا چاہیے. کنولا پہ, سویابین پہ, سورج مکھی پہ, سرسوں پہ, ان پہ کام ہونا چاہیے, اور ساتھ میں زیتون پہ. تو آپ حیران ہوں گے کہ طالبان کی حکومت تھی افغانستان میں, ان سے لوگ ملے ہمارے کچھ ایگریکلچر کے ماہرین, اور وہاں سے پودے لے کر آئے جلال آباد سے. پاکستان میں جی انہوں نے پودے دیے, کٹنگز دی, جو کہ KPK میں لگائی گئیں, اور وہاں نرسری بنائی گئی اور وہاں وہ پودے لگائے گئے, ان پہ پھل آیا الحمدللہ. اس کے بعد پھر لیکن ہوا یہ کہ درمیان میں پھر حالات خراب ہو گئے. 2008 وغیرہ میں بہت پھل آ رہا تھا باجوڑ میں, لوور دیر میں, لیکن درمیان میں حالات خراب ہوئے, امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو گیا. اچھا, ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کیونکہ شہری لوگوں کو ایگریکلچر سے انٹرسٹ نہیں ہوتا نا, تو پاکستان میں KPK میں کئی علاقوں میں جنگلی زیتون پہ گرافٹنگ کامیاب ہو چکی تھی, بہت پھل آ رہا تھا, اسے تیل نکالا جا رہا تھا, اس کا پھل فروخت ہو رہا تھا, لیکن عمومی طور پر لوگوں کو معلومات نہیں تھی اس بات کی. اس کے بعد 2015 میں پنجاب میں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے, ان کے دور میں جو ہے نا ایک پروجیکٹ آیا کہ جو پوٹوہار ویلی ہے جہاں 5 اضلاع ہیں, پنڈی ہے, جہلم ہے, اٹک ہے اور چکوال ہے, ان اضلاع کو نا اولیو ویلی قرار دے دیا جائے. اور یہاں پر پھر ایک بہت بڑا پروجیکٹ شروع ہوا کئی ارب روپے کا. اس میں ایک ڈاکٹر کیپٹن محمود صاحب ہیں جو سیکریٹری ہیں آج کل بھی ایگریکلچر کے, وہ پنجاب کے سیکریٹری تھے, انہوں نے بہت اس میں کام کیا. اور کچھ ماہرین تھے, یہ جو برانی ایگریکلچر ریسرچ سینٹر ہے چکوال میں, اس میں ایک ڈاکٹر عابد محمود تھے, ڈاکٹر طارق تھے, ڈاکٹر عظیم طارق, بہت سارے لوگ تھے. انہوں نے بڑے جانفشانی سے کام کیا, اور الحمدللہ پاکستان میں چکوال کے علاقے میں بہت بڑے پیمانے پر اولیو کی کاشت شروع ہو گئی. لیکن یہ بات نا محدود لوگوں کو معلوم تھی, یعنی چکوال میں اور آس پاس معلوم تھی, یا KPK میں کوئی اضلاع کو. 2020 میں نے ایک ویڈیو بنائی جا کے, وہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, اللہ نے دل میں ڈالا, میں دیر گیا, وہاں میں نے ایک ویڈیو بنائی کہ دیکھیں جی یہ جنگلی زیتون کے درخت ہیں, ان پہ گرافٹنگ کی گئی, اور 25-30 طرح کا زیتون لگ رہا ہے. وہ جو ایکسپورٹ کوالٹی کہہ رہے ہیں نا آپ, زیتون میں دیکھیں کوئی فرق نہیں ہوتا. جو اٹلی والی ورائٹیز ہیں انہی کے قلمیں لگائی گئی تھیں, تو ماشاءاللہ جو ورائٹیز ترکی کی ہیں, تیونس کی ہیں, ایران کی ہیں, اٹلی کی ہیں, اسپین کی ہیں, وہ ساری ورائٹیز پاکستان میں ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہو رہی ہیں, اور ان کی کوالٹی میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا, وہ ویڈیو وائرل ہو گئی اس لیے کہ لوگوں کے لیے ایک حیران کن بات تھی کہ یار پاکستان میں زیتون ہوتا ہے. دیکھیے کراچی میں ہم یہاں کے رہنے والے ہیں نا, مجھے تو بات معلوم نہیں تھی کہ پاکستان میں زیتون ہوتا ہے. ہم سمجھتے تھے کہ ہرے رنگ کا ڈبہ آتا ہے اولیو ساسو کا, اور اس کا وہ لے کے آتے تھے خرید کر, یا پھل بھی باہر سے آتا تھا, ابھی بھی آتا ہے.
وہ जब वीडियो वायरल हुई तो हुकूमती सतह पे इसका नोटिस लिया गया और मीडिया ने नोटिस लिया। मुझे एक सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद साहब, उन्होंने अपने प्रोग्राम में बुलाया। अब देखें वो इतने सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको ये मालूम नहीं था कि जंगली जैतून किसे कहते हैं भाई। इस तरह मुझे कामरान खान साहब ने बुलाया, फिर बीबीसी ने उस पर स्टोरी की, तो वो ना एक जंगल की आग की तरह खबर फैल गई पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में 8 करोड़ दरख्त हैं, 8.5 करोड़ जंगली जैतून के, उन पे जैतून की ग्राफ्टिंग हो सकती है और जैतून हो सकता है, और अगर इस पे काम होता रहे तो पाकिस्तान तो खुद कफील हो जाएगा माशाल्लाह। उसका फ़ायदा ये हुआ कि गली गली हर जगह बात फैल गई। यानी कराची में अगर 100 अफराद से आप पूछेंगे ना, वो कहेंगे हाँ जी हमें तो डॉक्टर फैयाज से पता लगा या उनकी वीडियो से पता चला। उसका नतीजा ये हुआ कि पहाड़ी इलाकों में जो लोग थे जिनके पास ज़मीनें तो थीं लेकिन उनको मालूम नहीं था कि क्या लगाएं, अब उन्होंने माशाअल्लाह जैतून लगाना शुरू कर दिया। बलूचिस्तान में इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर जैतून की काश्त शुरू हो गई है। 50,000 एकड़ पे कुछ 56 लाख दरख्त लग चुके हैं। अच्छा। और जिस तरीके से लग रहा है, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि अगले 10 सालों में पाकिस्तान में ना जैतून का फल आएगा ना तेल आएगा। हमारी मकामी पैदावार इतनी बढ़ चुकी होगी कि आप दोनों चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, हज़ारों लाखों लोगों का रोज़गार लग जाएगा। पाकिस्तान का जो एडिबल ऑयल के इंपोर्ट का जो बिल है वो इंशाअल्लाह कम हो जाएगा। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है जो अभी इस साल हुई, इस साल वो भी देखें अल्लाह की तौफीक से होती है। हुआ ये कि ये जो जंगली जैतून के फल है ना, जो दरख्त हैं, इन पे छोटा साइज़ का फल लगता है। एक एक दरख्त पे 50 से 100, 150, 200 किलो भी फल लगता है। अभी मुझे एक साहब ने बताया कि बलूचिस्तान में एक लोरालाई के इलाके में एक दरख्त है जो कल्टिवेटेड है, मेरा ख्याल से इटालियन वैरायटी का दरख्त है, उस पे 450 किलो फल लगा है। 450 केजी एक दरख्त पे फल लगा एक दरख्त पे। जी। तो इस साल ही हुआ ये कि जी वो जो जंगली जैतून का कुछ स्टडीज थी बाहर, मराकश में खास तौर पे जो है ना, एक कहलाता है मोरक्को गोल्ड, एक ऑलिव ऑयल होता है, उसको जंगली जैतून से भी निकाला जाता है। तो मैंने सेक्रेटरी साहब से बात की कि सर ये जो जंगली जैतून का जो फल लगता है हर साल, हम इसका तेल क्यों नहीं निकालते? तो उन्होंने कहा कि यार हमें तो नहीं मालूम इसके बारे में और यहाँ तो कभी नहीं निकाला गया। मैंने कहा सर आप ऐसा करें, कुछ मशीनें भिजवाइए बलूचिस्तान। तो बहुत मेहरबान आदमी हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के ब्यूरोक्रेट हैं वो, गैर रवायती किस्म के। उन्होंने चंद दिनों बाद मशीनें भिजवा दी लोरालाई, मूसा खेल, और वहाँ किसान जो है ना, वो जो वहाँ के नौजवान थे वो दरख्तों से तोड़ के लाए। हर साल वो फल ज़ाया होता था, हज़ारों लाखों टन फल, और वो तेल निकाला गया। सिर्फ एक साहब ने 250 लीटर तेल निकाला और माशाल्लाह मुझे भिजवाया, मैंने टेस्ट करवाया यहाँ पर PCSI लेबॉर्ट्री से भी, कराची यूनिवर्सिटी के लैब से भी। माशाल्लाह ज़बरदस्त तेल है वो, ज़बरदस्त तेल है वो। उसमें अच्छा एक गलतफहमी और भी थी जो मैं चाहता हूँ कि लोगों की दूर हो जाए। एक ना कॉन्सेप्ट है, खामखा का एक मिथ है कि जैतून के तेल में आप खाना नहीं पका सकते। बस बातें होती हैं ना, मशहूर हो जाती हैं, तो ऐसी मशहूर हो गई है, ऐसी कोई साइंटिफिक तौजीह नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जैतून के तेल का एक स्मोक पॉइंट कम होता है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि देखें, जब आपको तेल को गर्म करते हैं ना, एक टाइम आता है उसमें धुआं निकलने लगता है, देखो अगर आपने, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, उसको कहते हैं स्मोक पॉइंट। आप कोई भी खाना पका लें, आमतौर पे तेल का दर्जा हरारत ना 180 डिग्री से आगे नहीं बढ़ता। तो अब दुनिया की सारी रिसर्च साबित हो चुका है, अमेरिका में, बरतानिया में, इटली में, स्पेन में, कनाडा में बेशुमार लोग हैं जो कहते हैं कि भाई हम तो खाना पकाते ही जैतून का तेल सस्ता मिलता है, ज़ाहिर है वहाँ पर। पाकिस्तान में ये गलतफहमी भी दूर हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। सरकारी सतह पे बाकायदा जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको प्रमोट करना शुरू कर दिया है। तो मेरा ख्याल ये है कि इंशाअल्लाह जो पाकिस्तान के ज़राई माहिरीन हैं, नौजवान हैं, जो आम लोग हैं, वो उनकी सबकी मिलजुल कर मेहनत ऐसी हो रही है अब कि अगले 10 साल में जो ना ये पूरा नक्शा बदल जाएगा। ठीक है, और अच्छा अगला इंशाल्लाह उसकी तरफ आते हैं। अब ये सवाल ज़रा जहन में है कि ये जो शहरों में नौजवान बच्चे हैं या वो स्टडी कर रहे हैं, तो वो अगर एफिलिएट होना चाहते हैं एग्रीकल्चर के साथ, तो वो कैसे एसोसिएट कर सकते हैं? उनके लिए क्या कैसी चीज़ें कि वो ज़ाहिर है कि शहरों में रहकर ज़राअत की फील्ड में रहना उनके लिए मुमकिन नहीं है, तो उनके ज़िम्मे क्या ऐसा काम बन सकता है जिससे वो एग्रीकल्चर से भी फ़ायदा उठा सकें, इस फील्ड में आ सकें वो? देखिए, बुनियादी बात क्या है कि जो कारोबार है ना, कारोबार वो तो शहर में होता है, ठीक है। कंपनीज शहर में बनती हैं, नए नए स्टार्टअप शहर में होते हैं। आप देखिए ज़राअत की जो प्रोडक्ट्स हैं ना, जितने भी हैं, वो गांव में तो कम बिकती है ना, अल्टीमेटली शहर आड़ती, उसकी शहरी ब्रांडिंग लोग यहाँ होते पर हैं। होती है सारी। ब्रांडिंग देखिए सबसे अहम काम पता है क्या? पाकिस्तान में
آج کے دن بھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں, بہت چھوٹی سی مثال, اور وہ کوئی بھی کر سکتا ہے آدمی اگر ہمت کرے نا. آپ لکی ون مال چلے جائیں, کسی مال چلے جائیں, 1 کلو زیتون کا پھل خریدیں آپ جو سرکے میں یا نمک کے پانی میں ڈوبا ہوا ملتا ہے آپ کو, 2,500 روپے کلو ملے گا. اچھا, 2,500 روپے کلو, بڑے سائز کا ہرے والا زیتون جو ہے. یہ زیتون آپ کو 400-500 روپے کلو مل جائے گا چکوال سے یا کے پی کے سے. ٹھیک ہے, کچا زیتون جو ہے یہاں ہو رہا ہے وہ, ٹھیک ہے, مل جائے گا. اس کو پروسیس کرنے پہ 100 روپے خرچ آ جائے گا فرض کریں. تو اگر فرض کریں بھائی کوئی بھی نوجوان یہاں سے جائے اور وہاں سے وہ زیتون خرید کے لے آئے یا منگوا لے وہاں سے, اسے پروسیس کر کے اس کا اچار بنائے. اچار کے مطلب اس کو سرکے میں ڈالنا ہے نا, ایک پروسیس ہوتا ہے. اس کے بعد وہ 600 روپے 700 روپے 1,000 روپے بھی بیچے فرض کریں, تو وہ جو 1,500 روپے بچائے گا نا لوگوں کے, اپنا لوکل پروڈکٹ بیچے گا, 1,500 روپے فی کلو لوگوں کے بچائے گا, پاکستان کا ذریعہ معاملہ بچائے گا, اور اپنے خاندان کے لیے روزگار ہو جائے گا. یہ تو ایک مثال ہے زیتون کی. اس طرح تیل ہے زیتون کا, وہ سب باہر سے آتا ہے نا, وہی مشینیں لگائیں چھوٹی موٹی لوگ اور زیتون کا تیل لے کر آئیں. ہمیں کیا ضرورت ہے اٹلی کا تیل خریدنے کی, بالکل اتنا مہنگا تیل ہوتا ہے وہ. تو ایگریکلچر کے نا پروڈکٹس کے اندر دیکھیے میں نے آپ سے کہا نا کہ کھجور ہے, کھجور تو خیرپور میں ہو رہا ہے, بلوچستان میں ہو رہا ہے. کھجور کو خشک کرنے کا ہمارے یہاں بڑا روایتی طریقہ ہے, مشینیں نہیں ہیں. مشینیں لگائیں لوگ, انویسٹمنٹ کریں, برانڈ بنائیں, نہ صرف یہاں بلکہ ایکسپورٹ کریں. زیتون کی ایکسپورٹ کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. آپ کہیں چلے جائیں باہر, ترکی چلے جائیں, سعودی عرب, یو اے ای, ہر کھانے میں آپ کو زیتون ملتا ہے. پاکستان سے اگر یہاں کے شہری لوگ جو ہے نا, نوجوان ہمارے, ایگریکلچر پروڈکٹس میں آئیں, گوشت کی دنیا بھر میں ایکسپورٹ کی نیڈ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمارے لوگ کم ہیں اس طرف, مویشی پالنے کی طرف کم لوگ ہیں ہمارے. اسی طریقے سے سبزیاں ہیں, پھل ہیں, دنیا بھر میں نا ایک طریقہ ہوتا ہے خشک کرنے کا, پھلوں کو خشک کرنے کا طریقہ پورا کام ہے جی, انڈسٹری کام ہے, پوری انڈسٹری ہے, $1 بلین انڈسٹری بھائی. اور یہاں پہ نہیں ہوتا کام, یہاں بڑا پرانا روایتی طریقہ چلا آ رہا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کے تقریباً تمام علاقوں میں جنگلی انجیر کے درخت ہوتے ہیں, ان کو پلماٹا کہتے ہیں, چھوٹا انجیر لگتا ہے, اس پہ گرافٹنگ کی جائے, اگلے سال بڑا انجیر آ جائے گا, اتنا بڑا انجیر آ جائے گا. اس انجیر کو خشک کر کے ایکسپورٹ کیا جائے, ڈرائی فروٹس کو ایکسپورٹ کیا جائے. ہمارے میں نے آپ سے کہا نا کہ صرف ایووکاڈو پہ کام شروع ہو جائے تو مہنگا ترین خوردنی تیل ملنا شروع ہو جائے گا. تو روزگار کے بھائی بے شمار مواقع ہیں. ابھی بھی دیکھیں پاکستان میں جو روزگار ہے نا, وہ 50% تو ویسے ہی ایگریکلچر بیسڈ ہے, اور اس بات کی گنجائش ہے. وہی اگر ایک ٹیکسٹائل مل چل رہی ہے تو ٹیکسٹائل تو ایگریکلچر پروڈکٹ ہے نا, تو اس میں ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں, ٹیکسٹائل کی وجہ سے کر رہے ہیں نا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے شہر کے نوجوانوں کو آؤٹ آف باکس سوچنا چاہیے. ایگریکلچر پروڈکٹس, ایگری بزنس جو ہے نا, دنیا کا بہت بڑا کاروبار ہے, اور یہ کاروبار کبھی ختم نہیں ہوگا. دیکھیں ڈاکٹر کا روزگار ہمیشہ چلتا رہے گا, لوگ بیمار پڑنا تو بند نہیں کریں گے نا بھائی. فوڈ کا بھی, کپڑے کا, فوڈ کا جو کام ہے نا, فوڈ کا, آج کے دن بھی ہم باہر سے چیزیں منگواتے ہیں. بھائی پاکستان ایک غریب ملک ہے, اور ماشاءاللہ پاکستان میں اسکلز کی کمی نہیں ہے. پاکستان سے چیزیں باہر جا رہی ہیں. اور اب ویسے بھی دیکھیں, ابھی جو اسرائیل کا غزہ کا معاملہ ہوا نا, اس کے بعد سے لوگوں نے سوچنا شروع کیا ہے کہ ہم ایسی کمپنی کی چیزیں نہ خریدیں جو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں. اچھا, ڈریگن فروٹ بھی پاکستان میں ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو وہ کن کن جگہوں پہ, کون سے علاقے اس کے لیے سوٹیبل ہو سکتے ہیں؟ ڈریگن فروٹ میرے گھر پہ لگا ہوا ہے, ہر سال پھل دیتا ہے. جی جی. اور ڈریگن فروٹ کو پاکستان میں متعارف کرانے میں میرا بھی چھوٹا موٹا ایک کردار ہے. ہم نے ابھی یہ جو ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام ہے, اس کو ہم نے 400 پودے دیے تھے, ان میں اس سال پھل آیا ہے. پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کا ادارہ ہے کراچی میں, ان کو ہم نے پودے دیے تھے, ان پہ پھل آ گیا. میں نے پشاور میں ترناف پوم پہ پودے دیے تھے, ان پہ فروٹنگ ہو گئی. اس وقت تو پاکستان میں ڈریگن فروٹ کی کمرشل کاشت شروع ہو چکی ہے. لیکن ڈریگن فروٹ بھی کیونکہ باہر سے آتا ہے تو بہت مہنگا بک رہا ہے. میرے خیال سے اتنا مہنگا نہیں بکنا چاہیے, سستا ہونا چاہیے, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے ایکسپورٹ کریں. لوگ نا اپنے گھروں پہ لگا لیں, اور اس کو پھر کوشش کریں کہ ایکسپورٹ کریں. ورنہ یار جو چیز ابھی ایک پھل بکتا ہے 200 روپے کا بھائی, تو انتہائی یعنی منافع خوری کی بھی وہ حد ہے کوئی. پاکستان میں کون سی بے شمار علاقوں میں سر, بے شمار علاقوں میں آپ جو ہے نا ڈریگن فروٹ تو کراچی, لاہور, پنڈی, پنجاب میں آپ کے ڈیرہ غازی خان ہے, ڈیرہ اسماعیل خان ہے, یہاں بڑے آرام سے لگ رہا ہے. ڈیرہ غازی خان میں ایک دوست ہیں ہمارے, وہ بہت اچھا, بہت مختلف طرح کے ڈریگن فروٹ لگا رہے ہیں وہ.
اور صرف ڈریگن فروٹ نہیں ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ پاکستان میں تو آپ جو مرضی چیز لگا لیں. میں نے ابھی ایک درخت ہوتا ہے مراکش میں ہوتا ہے، صرف مراکش کے صحرائی علاقے میں، اس کو کہتے ہیں آرگن ٹری. اس پہ نا اتنا بڑا پھل لگتا ہے، اس پہ سے جو آئل نکلتا ہے، آئل وہ کاسمیٹک انڈسٹری میں ہوتا ہے، وہ 30,000 روپے لیٹر بکتا ہے کراچی میں. اتنی اتنی بوتلوں میں بک رہا ہوتا ہے وہ. اچھا. میں نے اس کے بیج منگوائے ہیں، لگائے ہیں، اس میں اسپراؤٹنگ ہو گئی ہے. دعا کیجیے گا اللہ کرے وہ کامیاب ہو جائے تو ہمارا صحرائے تھر ہے اور ہمارے یہاں کراچی ہے، اس میں لگنا شروع ہو جائے گا. بے شمار میں نے آپ سے گزارش کی نا، ایووکاڈو، پیکان نٹ ہے، ایک امریکن اخروٹ ہے، وہ ہے، سیب کی بہت ساری ورائٹیز ہیں، انگور کی بہت ساری ورائٹیز ہیں، زیتون کی بہت ساری، کو 30 سے اوپر ورائٹیز ہیں. اس کے علاوہ ہیزل نٹ ہے، چیسٹ نٹ ہے، ڈریگن فروٹ ہے، بے شمار یہ ہیں. دیکھیں ہائی ویلیوڈ کراپس ہیں، یہ روایتی کراپس نہیں ہیں، یہ ہائی ویلیوڈ کراپس ہیں جن کی قیمت زیادہ ہے. بالکل. زیتون کے معاملے میں اس لیے ایمفیسائز کرتا ہوں کہ زیتون کے درخت کی عمر بہت لمبی ہے، ہزاروں سال پھل دیتا ہے بھائی. دنیا میں کوئی درخت زیتون کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر ایک کسان اپنی زمینوں پر 100-200 پودوں کا گرافٹ کروا لے یا 100-200 پودوں کا باغ لگا لے، اور پہاڑوں میں لگ سکتے ہیں کیونکہ پہاڑی علاقوں میں لگتا ہے یہ نا. اچھا. ہاں بالکل، پہاڑوں پہ بھرے ہوتے ہیں درخت اوپر سے نیچے نا، اس طرح کر کے اگر لوگ لگا لینا، کسی آدمی نے اگر 200 زیتون کے پودے لگا لیے تو اس کی کئی نسلیں آرام سے بیٹھ کے پیسے کمائیں گے، اس کے معاشی مسئلے حل ہو جائیں گے. تو لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایگریکلچر میں آئیں، خاص طور پہ جو ہمارے شہری لوگ ہیں. اچھا مسئلہ یہ کہ دیکھیں پاکستان میں کیونکہ غربت بہت ہے، اور ظاہر ہے ساؤتھ پنجاب ہو گیا، KPK ہو گیا، کشمیر ہو گیا، تو میں تو آپ کے توسط سے گزارش کروں گا جو ہماری حکومت ہے، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، وہ اور بڑی NGOs جو ہیں ان کو چاہیے کہ ایگریکلچر کا شعور پیدا کرنے کے لیے اور ایگریکلچر میں سپورٹ کرنے کے لیے غریبوں کو، دیکھیں یار لوگوں کو روزگار دینا جو ہے نا راشن دینے سے بہتر کام ہے، تو اس پہ کرنا چاہیے. ایگریکلچر پہ جو لوگ کام نہیں کر رہے ان کو چاہیے کہ ایگریکلچر پہ کام کریں. یہ پاکستان کی معیشت کی بیک بون ہے، اور اگر ایگریکلچر میں آپ نے کام نہیں کیا، اس کو ترجیحات میں نہیں کیا، تو خدا نہ خواستہ آگے جا کر پاکستان کی معیشت کا اور بیڑا غرق ہو جائے گا. اور خدا نہ خواستہ فوڈ سیکیورٹی جو ہے نا، کہ آپ کو پھر گندم امپورٹ ابھی بھی کر رہے ہیں امپورٹ، لیکن آپ کو اگر خدا نہ خواستہ گندم امپورٹ کرنی پڑ جائے، چاول امپورٹ کرنا پڑ جائے، تو آپ بتائیں مہنگائی کہاں جائے گی؟ بہت کاسٹلی ہوگا، ممکن نہیں ہوگا، سروائیو نہیں کر سکتے آپ. اس لیے ایگریکلچر پہ کام کرنا ناگزیر ہے، یہ ہماری ٹاپ پرائرٹی پہ ہونا چاہیے. صحیح. تو دیکھیے اللہ کرے کہ یہ شعور پیدا ہو انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت سارے دیہی علاقوں میں بہت کھلی زمینیں ہیں لوگوں کے پاس، اور کئی 100 ایکڑ ہے، لیکن اس میں روایتی ٹیپیکل ایک ہی طرح کی وہ فصلیں اگا رہے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ذرا کوئی میسیج دے دیں کہ ان کو ذرا اسمارٹ ہونا چاہیے ایگریکلچر کی فیلڈ میں. وہ کیا میسیج ہو سکتا ہے؟ بہت زیادہ لوگوں کے پاس زمین ہے لیکن اس طرح یوٹیلائز نہیں ہو رہی. اصل میں دیکھیے اس میں سب سے بڑا رول تو وہی ہمارے سرکاری محکمے جو ہے نا ان کا کردار ہے کہ وہ زمین پہ جائیں، خود ریسرچ بھی کریں اور اویئرنیس بھی دیں. ریسرچ کر لی اور جا کے کسانوں سے ملیں، ان سے بات کریں، ان کو سمجھائیں. پھر میڈیا کا رول ہے، پھر سوشل میڈیا کا رول ہے. ہم جو ہے نا اپنا بہت سارا وقت ہماری ایز اے نیشن ہم ضائع کرتے ہیں تنقید کرنے میں، تبصرے کرنے میں. بھائی لوگوں کو اویئرنیس دی جائے. آپ یقین کریں کہ بہت چھوٹی زمینوں کے مالکان جو ہے نا بڑی اچھی فصل لگا سکتے ہیں. پانی بہت بڑا مسئلہ ہے. اب ڈرپ ایریگیشن آ گیا ہے، سولر ہے. ہو گئے سولر. کراچی میں ایک کمپنی ڈرپ ایریگیشن کا پورا سامان بنا کے دبئی ایکسپورٹ کرتی ہے، دنیا بھر کے ملکوں میں ایکسپورٹ کر رہی ہے. ہمیں ہمارے یہاں باہر سے آ رہا ہے. تو ایک کمیونیکیشن گیپ ختم ہونا چاہیے. لوگوں کو اچھا بیج خریدنا، اچھی کھاد خریدنا، کون سے سیزن میں کون سی فصل لگائی جائے. فی ایکڑ پیداوار ہمارے یہاں بہت کم ہے چیزوں کی، اور اس میں اضافہ مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں گندم جو ہے نا، ہماری پاکستان کی جو ایوریج پیداوار ہے 29 من ہے، بہت بری نہیں ہے، 29 من ہے، لیکن یہ ویری کرتی ہے. نہری اور بارانی ملا کے نا 29 من ایوریج ہے. لیکن پاکستان میں اسی پنجاب میں اسی سندھ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو 1 ایکڑ سے 100 من گندم نکال رہے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو 40 من 30 من نکال رہے ہیں. تو اس 30 من والے کو 100 من تک پہنچنا ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کے جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اور کسان آپس میں انٹریکشن کریں، میڈیا تھوڑی توجہ کرے، تھوڑا NGO، اور سب سے بڑا میں علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں. دیکھیے میری ابھی ملاقات ہوئی، میری خوش قسمتی ہے کہ میں جب اسلام آباد سے آ رہا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لا رہے تھے کراچی. تو میں ان کے پاس گیا، سلام کیا، تعارف کرایا اپنا.
ان کو کتاب کا تحفہ دیا اور ان سے گزارش کی کہ سر مدارس دنیا پاکستان میں ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، بلوچستان کی ہر گورنمنٹ میں تقریباً جو ہے نا JUI کے لوگ ہوتے ہیں منسٹرز، تو تھوڑی توجہ کر لیں اس کے اوپر کہ بلوچستان جو ہے نا اس میں اسپین سے ڈبل رقبہ ہے زیتون کے لیے، اور بہت زبردست پہاڑی اور زیادہ علاقہ بھائی زبردست وہاں زیتون ہو رہا ہے. زیتون کے پھل میں تیل نکالنے کی شرح جو ہے نا شاید دنیا میں سب سے زیادہ بلوچستان میں ہے اسرائیل کے بعد. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ اگر آپ توجہ کریں گے، علماء کرام توجہ کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ درخت لگانا، تو دیکھیں مجھے کسی اور مذہب کا نہیں پتا، اسلام میں تو بڑی تاکید کی گئی نا درخت لگانے کی، احادیث موجود ہیں اس کے اوپر، پھر قرآن میں کتنا ذکر ہے ایگریکلچر کا. تو زیتون کا ذکر بھی ہے، انجیر کا ذکر بھی ہے، بہت سارے پھلوں کا ذکر کا ہے. تو کوئی وجہ نہیں ہے. اور علماء کرام جب اپنے ممبر سے بات کریں گے نا گاؤں میں، دیہاتوں میں، خیبر پختونخوا میں، کشمیر میں، ساؤتھ پنجاب میں، کہ بھئی آپ لوگ زیتون لگائیں، میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی میڈیا، کسی سوشل میڈیا سے زیادہ طاقتور آواز ہوگی، کیونکہ لوگ اعتماد کرتے ہیں. بالکل. میں جتنا مرضی کہتا پھروں، اگر ایک عالم دین کہے گا کہ زیتون لگاؤ، اس کا اثر ہزاروں گنا زیادہ ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ جی آپ کا شکریہ وقت بھائی، نکالا، آپ تشریف لائے. ناظرین محترم، ایگریکلچر کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے، بہت سارے سوالات ذہن میں تھے، وہ تقریباً ہی اس میں ساری گفتگو میں آ گئے. تو انشاءاللہ دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے کسی نئے مہمان کے ساتھ، نئے پوڈ کاسٹ میں. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.